अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज, मेरे साथ वसीम मलिक है और आपको FCR1 में खुश आमदीद। आज तारीख 16 मई 2025 है। इमरान खान के साथ चलने वाले पसे पर्दा मुज़ाकरात कितने संजीदा हैं, ग्राउंड पे सूरत हाल क्या है, ये वाज़े अगले हफ्ते हो जाएगा, क्योंकि चंद ऐसी दरख्वास्तें दायर हुई हैं जिनके ज़रिए आइंदा हफ्ते ये क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या इमरान खान के साथ मुज़ाकरात वाकई ही हकीकतन हो रहे हैं या एक मरतबा फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। और इसके साथ ही जस्टिस मंसूर अली शाह की वापसी का भी तकाजा किया गया है। ये तमाम तर मामला है क्या, ये तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन हम साथ ही ये बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चलता हुआ तनाज़ा, गुज़िश्ता रोज़ का जजेस का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीरी बयानिया और फिर आज के दिन भी एक कशमकश ये जाहिर कर रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर इस तरह चलती रही तो आइंदा आने वाले दिनों में कोलैप्स कर जाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, इसकी तफसीलात हम FCR1 की इस एपिसोड में आपके साथ शेयर करेंगे। तो वसीम, सबसे पहले ये कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे, लेकिन जगह जगह लिखा पड़ा जा रहा है कि इमरान खान रिहा होने वाले हैं। कहीं कोई संजीदगी लगती है? टॉक ऑफ द टाउन इस वक्त यही है, मुज़ाकरात की, इमरान खान से मुलाकातों की, और उस हवाले से बिलखसूस हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग जो कशीदगी जो थी उसके बाद इस बहस ने जो है वो ज़ोर पकड़ा। अब इसमें किस हद तक सदाकत है, कल दोनों सिनेरियोज़ जो हैं वो हमने अवाम के सामने रख दिए थे कि इस वक्त ग्राउंड पे रियलिटीज़ ये हैं। फैसला आप कर लीजिए इमरान खान या PTI के हक में क्या कुछ हो रहा है। और इमरान खान का तकाजा भी है कि वो अदालतों से ही रिलीफ लेंगे। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि चाहे आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करें, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर होने वाली उन 3 दरखास्तों की बात करें जिनको आप एक लिटमस टेस्ट कह रही हैं कि जो कि अगले हफ्ते हो जाएगा, जिससे इस बात की संजीदगी हो जाएगी, तो ये तमाम तर मामला इंटरलिंक्ड हैं। वो इस तरह से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फतह क्यों किया गया, इस पूरी जुडिशरी के ऊपर ओवरकम क्यों किया गया, जुडिशरी को बतौर एक आज़ाद अदलिया के एक ज़ेर तसल्लुत महकमा क्यों बनाया गया। आपको वजह एक शख्स नज़र आता है, वो इमरान खान है। एक पार्टी नज़र आती है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। शुरू टेरियन वाइट केस से होता है, और जहाँ जहाँ इस्टेब्लिशमेंट ने कोई उसे लगा कि यहाँ पर उसके लिए मुश्किलात हैं तो उसने वहाँ पर ऐसे बंद बांधे कि हम रोज़ एक तो नतीजे भी देखते हैं और दूसरा अदलिया के इस जवाल पर, तारीखी जवाल पर मातम भी करते हैं। जहाँ हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई हैं आज 3 दरखास्तें दायर। दरखास्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील हैं फैसल सदीकी साहब, उनकी जानिब से दायर हुई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत करीब हैं, बल्कि उन्होंने भी कोशिश तो की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पे इलेक्शन लड़ें, लेकिन फॉर्म 33 में भी उन्होंने PTI का नाम लिख दिया था। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि आप यूँ कह लीजिए कि ये PTI ने दरखास्तें दायर की हैं बिलखुसूस। उसमें चूँकि मखसूस नशिस्तों का मामला सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ज़ेर इल्तवा है, हमने देखा कि एक 13 रुकनी बेंच बनता है। उस बेंच में जो जजेस पहले मौजूद होते हैं, ओरिजिनल केस सुनने वाले, वो शामिल नहीं किए जाते, सिवाय गालबन 3 जजेस के, जो 2 तो उन्होंने अपनी साइड तब्दील कर ली है, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन। हालांकि जजेस की कोई साइड नहीं होती, जजेस की साइड सिर्फ आइन कानून और उनका हल्फ होता है। हम उसी साइड की बात कर रहे हैं। नहीं, वो उस वक्त उनका आइन कानून और हल्फ कुछ और था और आज कुछ और हो गया, तो आइन कानून और हल्फ तो हमेशा किबले बदल गए, तो अब वो किसी और तरफ देखने लग गए हैं। तो बहरहाल जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक तो थी इस बेंच में, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादात, ये उस बेंच में शामिल नहीं थे। अब जिस तरह से हम पहले भी बात कर चुके हैं, मखसूस नशिस्तें मौजूदा रजीम के लिए क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि जैसे मखसूस नशिस्तें 2023 में मौजूदा रजीम के लिए ज़रूरी थी, उस वक्त 26वीं आईनी तरमीम लाना थी। अब ये मखसूस नशिस्तें अदालती प्लेयर्स के लिए किस तरह से ज़रूरी हैं, जिस तरह से 2024 में ज़रूरी थी। उस वक्त काजी फायजीसा की एक्सटेंशन थी, अब अमीनुद्दीन खान की एक्सटेंशन है, और इसी में ही फिर जुड़ा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का मुस्तकबिल भी। लोग ये कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का मुस्तकबिल 5 रुकनी आइनी बेंच जो कि दरख्वास्त की समाअत कर रहा है, गुज़श्ता रोज़ भी हमने डिस्कस किया, उससे जुड़ा है। मैं कहता हूँ नहीं, वो भी मखसूस नशिस्तों से दोबारा जाके जुड़ा है। उसकी वजह वसीम, हम पिछले साल भी ये बात करते रहे, जस्ट टू ऐड दिस, के जब मखसूस नशिस्तों का केस सुना जा रहा था, एक तरफ तो वो PTI का मैंडेट है, दुरुस्त है, लेकिन वो मुल्क की अगले 5 साल की, अब 4 साल रह गए, उसकी सिमत भी तय करेगा, तो जाहिर है कि ये अहम है। और सुप्रीम कोर्ट इसमें गैर ज़रूरी तौर पर जल्दबाजी भी दिखा रही है। पहले जो रिव्यू के दरख्वास्तें थी वो फौरी तौर पर दायर हुई, तब भी जल्दबाजी दिखाई जा रही थी, और फिर बाकायदा 26वीं तरमीम करके इस मुकदमे को मुकर्रर किया गया। अब मुझे ये बताएं, हम दरख्वास्तों की तरफ भी बढ़ते हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान के उस 11 रुकनी बेंच से कोई उम्मीद है फैसल सदीकी को, जो वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से 3 दरख्वास्तें
درخواستیں لے کر دیکھیں آ گئے؟ وکیل نے تو اپنی پوری کوشش کرنی ہے، اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ٹیسٹر ہے کہ اگر تو گراؤنڈ پہ کچھ چل رہا ہے، عمران خان کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اگر کا لفظ، اگر کا صیغہ استعمال کر رہا ہوں، اور ہمارے ہاں کچھ بہت سارے دوست وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بار آپ اعتماد کیجئے یہ ٹرک کی بتی نہیں ہے، عید سے پہلے کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوں گی جس سے آپ کو موجودہ صورتحال کا، اسٹیبلشمنٹ کی کورس کریکشن کا یقین ہو جائے گا. تو پھر کورس کریکشن کا راستہ تو یہ ہے، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ عدالتیں ان کے کہنے پر فوری طور پر اپنے فیصلے کریں گی. کورس کریکشن کا بہترین طریقہ جو آئیڈیل طریقہ ہے وہ تو یہی تھا کہ آپ پولیٹیکل انجینئرنگ چھوڑ دیں، آپ کانسٹیٹیوشنل انجینئرنگ چھوڑ دیں، عمران خان کے وہ 90 ملین میں سزا معطل ہو آپ جائے گی. عدالتوں پہ انجینئرنگ چھوڑ دیں، انڈیپینڈنٹ ججز کو ان کے کیس کے میرٹس کے اوپر فیصلہ کرنے دیں. لیکن ایسا تو فوری طور پر نہیں ہوگا. دیکھیں اگر آج بھی انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، فار دا سیک آف آرگومنٹ، میں اس وقت ایک ایسی پریپوزیشن ڈرا کر رہا ہوں جو مجھے مستقبل قریب میں ہوتی نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ کر لیں تو اس کے لیے بھی ایک ٹائم چاہیے ہوگا نا. ان کو بھی اپنی اسپیس چاہیے ہوگی، کچھ سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ ریڈ لائنز طے کریں گے، چیزوں کو لیجیٹیمیٹ دکھانے کی بھی ضرورت ہے. تو اس سارے ٹائم سپین میں اب جو 13 رکنی بینچ میں سے 11 رکنی بینچ بچ گیا تھا، اگر تو سنجیدہ نوعیت کے مذاکرات ہیں تو پھر یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ اگلے ہفتے نہیں آ رہا. لیکن اعظم نذیر تارڑ نے تو گزشتہ روز کہا ہے کہ آ رہا ہے. ایگزیکٹلی ہم نے گزشتہ روز بھی یہی بات کی کہ اب لوگ دیکھیے، لوگ کہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ سیم پیج پر شاید نہیں رہی، آئندہ پنجاب کی حد تک تو نہیں رہی. اوکے، یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ان کی گورنمنٹ ختم ہو گئی ہے، لیکن بہت سارے محاذ پہ پی ٹی آئی کو لے کر جو ایک سوچ تھی، جو پہلے اس میں ہمانگی تھی، اب اس میں ہلکی پھلکی دڑار نظر آ رہی ہے جو پنجاب سے اطلاع، جس کی وجہ سے یاد دلانا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے تو وردی کے ساتھ یہ کیا تھا، 9 مئی کو یہ کیا. گاٹ اٹ. اب صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ کیس کا فیصلہ اگلے ہفتے نہیں ہوتا، کیونکہ فیصل صدیقی صاحب کی 3 درخواستیں ہیں، بینچ نے آدھا گھنٹہ، ان درخواستوں میں کیا ہے؟ ہاں سوری، جو اہم مدعا تھا وہ میں آپ کو نہیں بتا سکا کیونکہ معاملہ اتنا، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیسٹر ہے، اس کے ساتھ تمام چیزیں جو ہیں جڑی ہیں. ایک تو پہلی درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے کہ بینچ پہ اعتراض ہے، پرانا بینچ یعنی جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہ میں اب بنے گا، کیونکہ قاضی فائز ریٹائر ہو چکے ہیں، وہ بینچ واپس لایا جائے. وہ ججز ابھی سپریم کورٹ میں موجود ہیں، سپریم کورٹ کے رولز کا اور آئین کے آرٹیکل 188 کا حوالہ دے کر انہوں نے کہا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ اس کیس کی براہ راست یہ درخواست تو یہ ہے کہ مسترد ہو جائے گی کہ 26ویں ترمیم آ گئی ہے، آگے چلیں. اسی پہ بھی آتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ براہ راست نشریات ہونی چاہیے، چونکہ اوریجنل کیس بھی براہ راست نشریات تھی. ٹھیک ہے. تیسری درخواست یہ دائر کی گئی ہے کہ چونکہ 26ویں آئینی ترمیم میں آئین کے آرٹیکل 191(a) کو شامل کر دیا گیا، اس کی ترمیم کر دی، اس میں ترمیم کر دی گئی، آئینی بینچ بنا دیا گیا. اور فیصل صدیقی لکھتے ہیں کہ آئینی بینچ ایگزیکٹو کے ماتحت ہے، ایگزیکٹو اپنی مرضی کا آئینی بینچ بناتی ہے. انہوں نے انڈین ایک ججمنٹ کا حوالہ دیا کہ انڈیا میں بھی اسی طرح کی صورتحال تھی. ایک وہاں کے جو حکمران تھے انہوں نے اپنی حکومت کو لیجیٹیمیٹ دکھانے کے لیے عدلیہ پر قبضہ کر لیا، فتنہ ہو گئی. اس کے بعد اس آئینی ترمیم کو وہاں کی سپریم کورٹ نے اڑا کے رکھ دیا چونکہ وہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف تھی. درست ہے. مثال تو اچھی تھی لیکن دی کس کے سامنے ہے، یہ ہمیں بھی اعتراض ہے کہ جسٹس امین الدین خان کے سامنے. ویسے ایک درخواست اس بینچ کو ماننی چاہیے، وہ لائیو براڈ کاسٹ کی ہے، اور وہ اس لیے کہ عوام کو پتہ چلے کون سے ہیرے بیٹھے. وہ جو تیسری درخواست کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے یہ کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ ہونے تک اس کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا جائے. ناممکن. اب یہ 3 درخواستیں ہیں. جسٹس امین الدین خان کا مستقبل اس سے جڑا ہے. آئینی میں کہہ رہا ہوں نا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا مستقبل بھی جڑا ہے. وہ اس لیے کہ کل بھی ایک پریپوزیشن دوبارہ ہم نے ڈرا کی تھی کہ دیکھیے 26ویں آئینی ترمیم آپ نے الٹیمیٹ پرپز اچیو نہیں کر پائے. الٹیمیٹ پرپز کیا تھا؟ پوری دنیا کو دکھانا تھا کہ ہماری جوڈیشری ہے اور اس سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے وہ بڑا سموتھلی سسٹم چل رہا ہے اور وہ کام کر رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کو فتح کرنا تھا، دنیا کو دکھانا تھا دیکھیے ایک پروسیس تو ہو گیا، ہم نے ججز کا تبادلہ بھی کر دیا، لیکن اب وہاں پہ سکون ہے. اب وہاں ججز کے اور ایگزیکٹو کے درمیان جو کشمکش ہے وہ نہیں چل رہی. ادروائز فیصلہ نہ ماننا، 26ویں آئینی ترمیم بھی نہ کرتے، اسلام آباد ہائی کورٹ فتح بھی نہ کرتے، تو فیصلے آپ جوتے کی نوک پہ پہلے رکھتے رہے ہیں. آپ پھر فیصلوں کو نہ تسلیم کرتے، مخصوص نشستوں کے فیصلے پر آج تک عمل درآمد نہیں ہوا. تو الٹیمیٹ پرپز جو وہ چین دکھانا تھا نا، وہ نظر نہیں آیا. تو اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں مخصوص نشستوں کا فیصلہ اگر ہوتا ہے، جسٹس امین الدین خان ان کی ایکسٹینشن ہے، ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھنی ہے، وفاقی آئینی عدالت بننی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا کنسنٹ کے بغیر دیگر ہائی کورٹس میں ٹرانسفر کر دینا ہے، تو وہ بھی جڑا ہے اگین مخصوص نشستوں سے. تو اگر میں بتا رہا تھا طریقہ کار، فیصل صدیقی صاحب کو 1 گھنٹہ سننا ہے بینچ نے اور کہنا ہے کہ آپ کی 3 درخواستیں ہم نہیں مانتے.
ممکن اب براہ راست نشریات کی چلیں وہ کہہ دیں, لیکن وہ بھی قاضی فیاض عیسیٰ میں ایٹ لیسٹ اتنا اس شخص میں دل گردہ تھا, ڈھٹائی اس قدر تھی کہ وہ چاہے آئین اور قانون پہ شب خون مار رہا تھا, براہ راست عوام کو دکھا رہا تھا. جسٹس امین الدین خان میں وہ بھی نہیں, اور فیصلہ عوام خود کر رہی تھی. جسٹس امین الدین خان میں وہ بھی نہیں ہے. پہلی بات یہ تینوں درخواستیں مسترد ہو گئی. فیصل صدیقی صاحب کو کہیں گے کہ اب دلائل دیں آپ, ان کو بھی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں سنیں گے. الیکشن کمیشن کے وکیل آ کے بولیں گے, سکندر بشیر محمد آدھا گھنٹہ 45 منٹ بات کریں گے, بینچ میں سے کوئی آنکھ مارے گا ٹائم پورا ہو گیا آپ کا, وہ کہیں گے جی ہم نے اپنے دلائل مکمل کر لیے. حارث عظمت صاحب آئیں گے, میاں محمد نواز شریف کے وکیل, وہ آ کے دلائل دیں گے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ یا میکسیمم 1 گھنٹہ, بینچ سے پھر کوئی اشارہ کرے گا, کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں ہے, اور کہیں گے کہ جی میرے دلائل مکمل ہیں. فاروق اشنائک صاحب کہہ چکے ہیں کہ میں تو الیکشن کمیشن اور PMLN کے دلائل مانوں گا, تو اعظم نذیر تارڑ کی بات کو میں مانوں. اگلے ہفتے فیصلہ آئے گا, مخصوص نشستیں PTI سے واپس لے لی جائیں گی. یہ الگ ڈیبیٹ ہے کہ جسٹس امین الدین خان اور نعیم اختر اغوان والا فیصلہ اپ ہولڈ ہوگا یا جسٹس جمال مندوخیل والا بھی فیصلہ 39-41 کی حد تک بھی اپ ہولڈ ہو سکتا ہے. بہرحال دونوں طریقوں سے جو 2/3 اکثریت ہے وہ حکمران اتحاد کو ملتی ہے. مخصوص نشستیں مل گئیں, PTI کے ساتھ یہ جو مذاکرات اور ساری باتیں ہیں یہ وہیں اسی دن ختم ہو جائیں گی. اس کا تو مطلب ہے کہ پریکٹیکلی PTI اس فیصلے کے بعد بالکل ہی ختم ہو جائے گی, مطلب بہت آسان لفظوں میں تو یہی کہہ سکتے ہیں PTI ختم نہیں ہوتی. نہیں مطلب میں اس طرح کہہ رہی ہوں کہ ان کی وہ جو پارلیمنٹ میں سے ہے یا مذاکرات کے لیے ان کا ایک اپر ہینڈ ہے, آپ تو مکمل ڈاکہ ڈال کے بیٹھ جائیں گے نا. آپ اس پارلیمنٹ کو چھوڑ دیجئے, یہ اس پارلیمنٹ کی جو فوقیت ہے وہ ہم ماضی میں کئی مرتبہ بتا چکے ہیں کہ PTI کا فارم 47 حاصل کرنے والا ایک ایسا MNA جو کہ اوریجنلی جیتا 1 لاکھ سے زائد ووٹ لیے, خفیہ ایجنسیوں کا اہلکار پارلیمنٹ میں, وہ جہاں پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے نیچے کھڑا ہو کے اسے کہتا ہے کہ کان پکڑو, اس کے سینے میں گھونسا مارتا ہے. یہ وہ پارلیمان ہے. سیاسی جماعت کبھی ختم نہیں ہوتی. آپ یہ دیکھیے کہ 24 نومبر کے بعد اب تک مذاکرات ہوئے, PTI کو امریکہ سے ان کے لوگوں کو بڑا یقین تھا, وہاں سے ناکامی ہوئی. اس جنگ سے قبل کہہ رہے تھے سب کہ عمران خان کی کہانی ختم. جنگ کے دوران بھی سب کہہ رہے تھے کہ اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی تو مزید پاپولیرٹی بھی بڑھ گئی ہے, تو اب عمران خان کی کہانی ختم. اچانک سے عمران خان دوبارہ واپس آ رہا ہے, تو نہ تو PTI ختم ہوگی نہ عمران خان ختم ہوگا. وہ وقتاً فوقتاً معاملات جو ہے. تو پھر یہ بات درست ہے کہ PTI تبھی ختم ہو جاتی اگر ہونی ہوتی جب آپ نے بلے کا نشان لے لیا تھا, لیکن ول آف دا پیپل اگین وہ اہمیت بھی رکھتی ہے. اور ویسے ایسے بھی لگتا ہے جیسے اداروں کو کسی حد تک یہ ادراک ہوا ہے, اگر وہ نہیں کریں گے تو یہ انہی کی سبکی ہوگی کہ جب عوام آپ کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے تو آپ کا مورال اور طرح کا ہوتا ہے. بات کا مقصد جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ایک ٹیسٹر ہے اگلے ہفتے کے لیے. اوکے, آئندہ ہفتہ اگر یہ ملتوی ہو جاتی ہے, فیصل صدیقی صاحب کی پٹیشن ایکسیپٹ ہو جاتی ہے, فار دا ٹائم بینگ 26ویں ترمیم تک نہ صحیح, فار دا ٹائم بینگ ملتوی ہو جاتی ہے, تو آپ سمجھے کہ معاملات بڑے سنجیدہ ہیں. ایٹ لیسٹ میں اس کو ایک ٹیسٹر کے طور پہ لے رہا ہوں. اوکے, یعنی آئندہ ہفتے اگر فیصلہ نہیں آتا تو وسیم ملک صاحب کی زبان میں ٹیسٹ میں پاس ہو جائے گا موجودہ جو طاقتور حلقہ ہے وہ. بہرحال وسیم آگے بڑھتے ہیں. جب ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی بات کر رہے ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اب تو آئے دن ہم بطور رپورٹر بھی اس کو نہیں رپورٹ کرتے کہ ہر دن ہی یہ ہو رہا ہے کہ جو وہ ججز جنہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست کر رکھی ہے, جو اس نظام کے سامنے اب تک نہیں جھکے, جن کا گزشتہ روز خط بھی آیا تھا, تحریری بیان بھی آیا تھا عدالت کے سامنے, ان ججز میں سے کسی کے سامنے بھی کوئی مقدمہ لگتا ہے, وہ کسی کو طلب کرتے ہیں, وہ فیصلہ دیتے ہیں, عبوری حکم چیلنج ہو جاتا ہے اور جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہے وہ فوراً سے اس عبوری حکم پہ ڈویژن بینچ بنا کے ان ججز کا فیصلہ معطل کر دیتے ہیں, اور وہ حیران پریشان آئین قانون کی کتاب لے کر بیٹھے ہوتے ہیں. جسٹس بابر ستار کی عدالت میں یہ چلتا رہا ہے, اور اب جسٹس سردار اعجاز اسحاق کی عدالت میں اس مقدمے میں چلا ہے جو مشال اعظم کا مقدمہ تھا, اور جس میں انہوں نے غالباً اپنی جو لا کلرک ہیں ان کو بھیجا تھا عمران خان سے ملاقات کے لیے. آج تو جسٹس سردار اعجاز اسحاق کو یہ بھی کہنا پڑا کہ اگر میری عدالت میں کوئی نہیں بھی بیٹھا ہوگا, میں اکیلے بیٹھ کے لوگوں کو ایزیوم کر کے یہ سماعت کروں گا, اور یہ بھی مانے وہ کہ ججز کے درمیان اسلام آباد ہائی کورٹ کے تنازع بالکل چل رہا ہے. تو جسٹس سرفراز ڈوگر تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آئندہ آنے والے دنوں میں بالکل ڈس فنکشن کرنے والے ہیں. اسی لیے تو 27ویں ترمیم ضروری ہے نا. آپ جسٹس سرفراز ڈوگر کو چیف جسٹس بھی بنا لیں گے, آئینی بینچ سے اپروول بھی لے لیں گے, کہہ دیں گے کہ انہیں یہ فیصلہ دیں, وہ دے دیں گے, وہ تو تیار بیٹھے ہیں, انہوں نے سائن کرنا ہے. چیف جسٹس پرماننٹ سرفراز ڈوگر ہوں گے, تو 5 ججز کو آپ کس طرح سے مینیج کریں گے؟ دیکھیے وہ اب تک کے ہر طرح کے آپ کے اپنائے گئے ہتھ کنڈوں کو نہیں سہ چکے, وہ ہر طرح کے معاملات فیس کر چکے. وہ آج بھی گزشتہ روز بھی انہوں نے بتا دیا کہ اگر انہیں یہاں انصاف نہیں ملتا, جو کہ نہیں ملنا بظاہر نظر آ رہا, تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک تو اللہ کے حضور جا کر جواب دیں گے, سو دیں گے, اور عوام فیصلہ کرے, عوام فیصلہ کرے کہ ہم کس طرف کھڑے ہیں, تاریخ فیصلہ کرے کہ ہم کس طرف کھڑے ہیں. تو یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اب ان ججز کو تاریخ دیکھے گی, عوام دیکھے گی,
اور پھر آخرت میں یہ خدا تعالیٰ کو ہر شخص نے ویسے جواب دینا ہے، لیکن انہیں اس بات کا زیادہ ادراک ہے کہ ہم نے جا کے دینا ہے. ہم وہ خدا تعالیٰ کا وصف استعمال کر رہے ہیں جو کہ انصاف کرنا ہوتا ہے، تو اس پہ وہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کر رہے. تو یہ تو ان لوگوں کو داد دینی چاہیے. باقی جہاں تک جیسے سردار اعجاز اسحاق کا معاملہ ہے، سرفراز ڈوگر صاحب کے سامنے کوئی آئین نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ان کے سامنے عدالت کی رٹ نہیں ہے. ان کے عدالت کے فیصلے وہاں پر وائلیٹ ہوتے ہیں. وہ فیصلہ جو کہ دونوں پارٹیز مان جاتی ہیں اور حضور فیصلہ کرتے ہیں، وہ بھی اڈیالہ جیل کا سپریڈنٹ نہیں مانتا. تو انہیں یہاں پر مسلط اس لیے کیا گیا تھا، لایا اس لیے گیا تھا کہ وہ آ کر وہ بشارت راجہ صاحب جو ہیں وہ بڑا خوبصورت نام دیتے ہیں ایسے ججوں کو، تو ان کے سامنے کوئی رینک لگا دیتے ہیں، کسی بھی نام کے سامنے کوئی بھی رینک لگا دیتے ہیں. تو بہرحال صورتحال یہی ہے. لیکن آج انہوں نے اگین بتایا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ چاہے ان کے سامنے کوئی بھی نہ بیٹھا ہو، وہ ونس فار آل ان معاملات کو سیٹل کریں گے، طے کریں گے. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ عدالتی معاون جو تھے نا اس بینچ میں، انہوں نے کہا کہ ڈویژن بینچ کے آرڈر میں بہت ابہام ہے، وضاحت تک ایڈیشنل اور ڈپٹی رجسٹرار کی حد تک کارروائی آگے نہ بڑھائی جائے. اس طرح تاثر جاتا ہے کہ جیسے ہائی کورٹ کے ججز میں تنازع ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ ججز میں تنازع ہے، میں کیوں دکھاوا کروں کہ نہیں ہے. اگر ججز میں تنازع نہ ہوتا وسیم، تو اس وقت جو قائم مقام مسلط کردہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر ہیں، ان کو جگہ جگہ لوگوں کے ساتھ یہ درخواستیں نہ پیش کرنا پڑی ہوتی کہ ان ججز کو کہیں کہ خدا را میرے ساتھ چلے. بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ کے حالات ہر گزرتے دن کے ساتھ بگڑے ہیں، اور اگر یہ اسی طرح سے اسی روش پر چلتے رہے اور جسٹس سرفراز ڈوگر نے آئین اور قانون کو اسی طریقے سے پامال کرنے دیا ہر گزرتے دن کے ساتھ، اور خود بھی کیا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی کوئی رٹ نہیں رہے گی. اور اسی خوف کی وجہ سے، اسی بات کے اندیشے کو ظاہر کرتے ہوئے یہ ججز جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ ہر دن اپنی عدالت میں بیٹھ کر یہ جواب مانگ رہے ہیں. جسٹس سردار اعجاز نے بھی آج اس بات کا اظہار کیا کہ اگر میری عدالت کا آرڈر اس طرح سے عبوری آرڈر معطل ہو جائے گا تو آئندہ میں کوئی بھی حکم دوں گا تو اس پر کوئی عمل کیوں کرے گا. ہر ایک کو تو یہی امید ہوگی کہ وہ ڈویژن بینچ میں چیلنج کرے، اور آئین اور قانون بے شک اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن وہاں سے ان کو ریلیف مل جائے گا. بہرحال دیکھنے میں اور بات کرنے میں یہ باتیں بہت عام اور بہت معمولی لگتی ہیں، لیکن اگر ان کے کنسیکوینسز اور اثرات کو 2 منٹ کے لیے سوچے تو سمجھ آتا ہے کہ ملک کو کس طرح سے غیر قانونیت یا لا قانونیت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. اب دیکھنا ہے یہ روش کتنا عرصہ چلے گی، کیونکہ زیادہ عرصہ کوئی بھی ملک اس طرح لا قانونیت میں نہیں چل سکتا. مجھے وسیم ملک کو فی الوقت دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا.